उसने ज़ेरे लब दोहराया। नीमा राशदी एक तलाक याफ्ता औरत है और एक अस्पताल में नर्स भी है। ज़ोहरा और नीमा मिडिल क्लास कॉलोनी की एक बिल्डिंग में किराए के घर में रहती है। ज़ीना एक स्टूडियो में फोटोग्राफर है और एक लड़के को पर्सनली ट्रेन भी कर रही है। उसके बारे में सुनते हुए वो पहली बात थी जिस पे कैस के तासुरात में नागवारी खिली थी। कोई शादी नहीं, कोई अफेयर, कोई ताल्लुक नहीं। ज़ोहरा मतीन क्लियर है। क्या जवाबन खामोश रहा। थोड़ी देर बाद टैक्सी में बैठते हुए उसने सीने के 2 ऊपरी बटन खोले। छोटी-सी गाड़ी में उससे घुटन हुई थी। लुकमान ने उसकी ईमेल पे कुछ भेजा। मोबाइल बजा तो कैस ने गर्दन झुकाकर घुटने पे पड़ा मोबाइल देखा। फिर मोबाइल हाथ में लिया और अंगूठे से तस्वीर स्लाइड करता गया। किसी तस्वीर में मुस्कुरा रही थी, कहीं वो कुछ खरीदती नज़र आ रही थी, कहीं उसके चेहरे पे झुंझलाहट थी और कहीं बेतासुर। कैसे देख रहा था बाकी सारी दुनिया जैसे खाक हो रंग हो। रौनक वही, दुनिया वही और महफूज पनाहगाह वही। टैक्सी एक शानदार होटल के सामने आकर रुकी। शाम ढले इमारत रोशनियों का मरकज लग रही थी। लोग आ जा रहे थे। ढाका का एलिट एरिया बेहद मुख्तलिफ था। उम्रा वैसे ही रख रखाव और गुरगुर वाले थे जैसे कराची और इस्लामाबाद के डिफेंस में रहने वाले लोग। एक दूसरे से ताल्लुकात और उम्मीदें बहुत कम। बिजनेस और पैसों की आमद पे ढेर सारा गौर। शाही पोशाकें, बदन पे खुशबुओं का तूफान, मगर साजिशों की बू भी। तुम चेक इन करवाओ, मुझे उसके पास जाना है, उसने इमारत को देखते हुए कहा। अब थक गए होंगे आराम, कई साल से वही करना चाह रहा हूँ, लगता है आज कामयाब हो जाऊंगा। उसका अंदाज ऐसा दो टोक था कि लुकमान ने मजीद कुछ नहीं कहा। उसने बस एड्रेस उसे भेजा, खुद गाड़ी से उतर गया। होटल के अंदर जाते हुए वो किसी को कॉल मिला रहा था। एरिया और बिल्डिंग का नाम भेज रहा हूँ, वहाँ एक आदमी की एंट्री चाहिए, काम हो जाना चाहिए। गुजरे हुए बरसों में उसने हदैबिया की जगह ली थी, तो उसका हक भी था। फैज़ गंभीर की गाड़ी उस सड़क को अलविदा कहकर जा चुकी थी। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पे दौड़ती भागती उस गाड़ी के अंदर बैठा शख्स अंदर तक मसरूफ़ था। ज़िंदगी में उसने छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब जब वापसी हुई थी तो उसे यूँ लग रहा था हर ज़ख्म का मदावा आज हो जाएगा। बरसों बाद उसके चेहरे पे आसूदा मुस्कुराहट थी, हर गम से पाक। गाड़ी एक बार फिर एक मंजिल पे आकर रुकी। अब कि उसने गर्दन उठाई तो नज़र नहीं हटा सका। जिस तेज़ी से धड़क रहा था उससे आवाज़ मीलों तक जाती महसूस हुई। सी आँखों में बड़ी मुद्दत बाद जज़्बात थे। वो गाड़ी से उतर आया, रकम ड्राइवर को थमाई और बाहर दरवाज़े के सामने खड़े होकर चुपचाप गर्दन ऊपर किए देखता रहा। कहीं से किसी बालकनी से फेरी टेल्स लटक रही थी, कहीं से पौधों की कोई बेल। उसकी बालकनी कौन-सी होगी? कहाँ खड़े होकर वो कभी चाँद को देखती होगी? कहाँ खड़े होकर वो रात का चाँद और सुबह की पहली किरण देखती होगी? उन गुज़रे सालों में क्या वो उसे याद भी करती होगी? जी भाई, क्या चाहिए आपको? दरवाज़े पे खड़ा गार्ड कहते हुए आ गया। कैस उसकी ज़बान नहीं समझ सका। कैस ने कुछ कहना चाहा जब कोई आदमी खड़ा हुआ और गार्ड से कुछ कहने लगा। कैस जानता था लुकमान उससे कदम आगे रहने वाला था, सो वो आगे था। थोड़ी देर बाद हर वो शय से बेनियाज़ अंदर की तरफ जा रहा था। उसके कदम हवाओं में थे। ये ज़मीन हो ही नहीं सकती थी। ज़मीन जन्नत तक कहाँ ले जाती है? उसके दिल में जो था वो मुकम्मल सुकून था। ये दुनिया में कब मिलता है? मतलूबा फ्लोर पे आकर बेल बजाते हुए उसने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा। रफ्तार मामूल से कई गुना ज़्यादा तेज़ थी। वो चंद सेकंड के अंदर-अंदर उसके सामने आने वाली थी। वो उसे क्या कहेगा? उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या वो चीखेगी? क्या वो उसे देखते ही दरवाज़ा बंद कर देगी? हर वो ख़्याल सोचता और रद्द करता जा रहा था और उसी पल दरवाज़ा खुला। उसका दिल जैसे उछल कर हरक में आया। दरवाज़े के वसत में कोई औरत खड़ी थी, उम्र 40-42 के करीब। नीमा राशदी। कैस उसे पहचानता था और सर के खम से सलाम पेश किया। कैस गंभीर। उसकी शनाख्त से नावाकिफ़ तो वो भी नहीं था। चंद लम्हे शाकी अंदाज में उसे देखते रहने के बाद उसने दरवाज़ा तेज़ी से बंद करना चाहा जब कैस ने बर्क़ रफ़्तारी से दरवाज़े के दरमियान में अपना हाथ और बूट फँसा लिया। नीमा राशदी में उससे दुगनी सही एक औरत ही थी। कैस गंभीर ने अपना पूरा ज़ोर लगाकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाख़िल हुआ। नीमा उससे भी ज़्यादा फुर्ती से दरवाज़े की दीवार के साथ लग रखे गोल ऊँचे मेज़ से कुछ उठाकर उसे दे मारा। वो जो दरवाज़े को चुटकी अभी लगाकर अभी सीधा ही हुआ था, उससे उसका सर बाकायदा चकरा कर रह गया। हाथ माथे पे रखे वो नागवारी से उसे देखे गया। जल्दबाज़ बेवकूफ़ औरत, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरे घर में भी कदम रखो? नीमा फनकारी। कैस सर पे हाथ रख के पीछे को हुआ। नीमा एक बार फिर पूरी कुव्वत से वापस उसके सर पे मारना चाहा मगर इस बार उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। कैस उस वास को थाम गया था। उसने तासुब से नीमा को देखा। अब कम से कम ये कसूर मेरे खाते में नहीं आएगा। नाखुदा मैंने शुराफा की तरह बात करने की कोशिश की थी, लेकिन रास तो आई नहीं। एक हाथ में वास और दूसरा हाथ हवा में उठाते उसने इत्तला दी। नीमा गहरी सांसें लेती पीछे हो रही थी और कैस गंभीर वास को उसकी जगह रखते उसके करीब आ चुका था। उसके बाद फ्लैट घटा टॉप
اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سیاہ رنگ کے سادہ جوڑے میں چھوٹے بالوں کو کرل کیے ہوئے لڑکی کے چہرے پہ تکان تھی۔ سر پہ جمع دوپٹہ اس کے وقار میں آج بھی اضافہ کر رہا تھا۔ کندھے پہ کیمرہ اور بیگ ٹنگا تھا۔ ہاتھوں میں بڑی سفید رنگ کی چوڑیاں آپس میں ٹکراتے ہوئے بلڈنگ کے سکون میں تاش پیدا کر رہی تھی۔ اپنے فلیٹ کے باہر رک کر اس نے پرس ٹٹولا اور چابی باہر نکالی۔ اس کے چہرے پہ تکان کے آثار تھے۔ ڈبے میں موجود کیک اپنی ہلکی سی جھلک دکھا رہا تھا۔ نیما کو کیکس بہت پسند تھے۔ اسے جب بھی کہیں سے اضافی رقم ملتی تو وہ نیما کے لیے کیک ضرور لاتی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، بے اختیار اس کے نگاہ رب پہ پڑی۔ وہ بے اختیار وہ بے ترتیب سے دروازے سے بہت آگے بڑھا تھا۔ واس جگہ پہ نہیں تھا۔ زینیا نے بتیاں روشن کی، ہال میں روشنی ہو گئی۔ آگے ایک طرف اوپن کچن تھا اور اس کے سامنے سٹنگ ایریا۔ راداری روشن ہوئی تو کچن کی طرف بڑھی جہاں اندھیرا تھا۔ راداری کی روشنی یہاں تک آ رہی تھی۔ زینیا نے کیک میز پہ رکھا، دوپٹہ اتار کر چھوٹی میز پہ رکھا۔ اس نے کچن کی بتیاں ہاتھ مار کے روشن کی اور سٹنگ ایریا کی طرف اس کی پڑنے والے نگاہ بلا ارادہ تھی۔ اگلے لمحے وہ سانس نہیں لے سکی تھی۔ نیم اندھیرے میں گردن سیدھ میں رکھ کے صوفے میں بیٹھا وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں تھا مگر زینیا حاکم کو اسے پہچاننے کے لیے کسی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ بلا شبہ یہ وہی تھا۔ ان دونوں کے درمیان بس چند قدم کا فاصلہ تھا، بس چند قدم۔ وہ سانس لیے بغیر اسے دیکھ رہی تھی، شاک کی ششتر، ایسے جیسے کوئی آسے دیکھ لیا ہو، ایسے جیسے کسی نے اس پہ سحر جمود کر دیا ہو۔ وہ پلک تک نہیں جھپک سکی۔ 2.5 سال ایک فلم کی طرح نگاہوں کے آگے گھوم گئے۔ گردن پہ اس کا سخت لمس اب بھی محسوس ہوتا تھا۔ وہ بس اسے تک رہی تھی، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں روشن تھیں، اسے دیکھ کر ہی ہوئی تھی۔ تنفس غیر ہموار تھا، اب ہونا ہی تھا۔ دل کی بنجر زمین پہ ایک لمبا عرصے بعد ٹھنڈی فوار پڑ رہی تھی جس نے اسے اندر تک پرسکون کر دیا۔ اس کے سامنے کھڑی یہ عورت کیس کمبیر اس پہ دنیا دان کر سکتا تھا۔ وہ کر آیا تھا، لانگ ٹائم سٹاکر۔ وہی بھاری نیند کے نشے جیسی مخمور آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار سلیب کا سہارا لیا۔ کیس نے صوفے سے جھک کر لیمپ کا بٹن دبایا اور اب کہ اس کا چہرہ نیم روشن تھا۔ اب اس نے دیکھا کیس کے اوپر میں کرسی پہ نیما تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، منہ پہ پٹی تھی۔ کیس نے اس کی نظروں کی تکلیف میں دیکھا۔ نہیں نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ آگے بڑھا، زینیا پیچھے ہونے لگی۔ چہرہ سفید پڑ رہا تھا، سانس جیسے اب اکھڑ رہا تھا۔ ان سے بہت بدتمیز سے بات کی تھی میں نے، لیکن انہوں نے یہ دیکھو یہ انہوں نے اس نے اپنا ماتھا اسے دکھایا جہاں اب تک خون کے زخم تازہ تھے۔ انہوں نے مجھے واز سے مارا ہے، میں نے ان کو ہرٹ نہیں کیا، تو مجھے غلط مت سمجھنا، میں بالکل بدل گیا ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اس کی طرف بڑھا تھا۔ زینہ لٹے کی مانند سفید شاکی چہرہ لیے پیچھے ہو رہی تھی۔ اسے لگا وہ گر جائے گی یا پھر مر جائے گی۔ کیس سالم موت تھا۔ اس کی واپسی نرمی ورزخ جس میں وہ سلب رہی تھی، وہ اب تک شوق تھی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، سمجھ نہیں آ رہی اس وقت تمہیں دیکھ کر کیا کہوں، لیکن وہ دیوار سے جا لگی، زبان تنگ تھی، آنکھیں مردہ، اور کیس بات ادھوری چھوڑے اپنے پیروں میں گرے کیک کی اس ملبے کو دیکھ رہا تھا جو ڈبے سے اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب کہ اس کا اشارہ کیک کی طرف تھا، پھر سر جھٹکتے اس نے زینیا اور اپنے درمیان وہ ذرا سا فاصلہ بھی طے کیا۔ عبداللہ زمان اب اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی محسور کن خوشبو زینیا کے اعصاب پہ طاری ہو رہی تھی۔ قد میں اس سے 5 انچ اونچا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ شاندار مرد زینیا حاکم قدم کھونٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بس نرمی اور تشنگی تھی، بس وہی۔ وہ اسے جس نظر سے دیکھ رہا تھا کوئی اور دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی ہو؟ وہ بے نرمی سے پوچھ رہا تھا، ایسی نرمی جس پہ کسی کا بھی دل ٹھہر جائے۔ ڈر کی رہی ہوں؟ کیا میں نے کچھ کہا ہے؟ میں تو بس بات کرنے آیا ہوں یار، میں تک نہیں کروں گا، ریلیکس۔ اسے جو کرزینیا کا یک پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کیس کے لبوں سے بے اختیار گہری سانس خارج ہوئی۔ وہ ایسے ملی تھی جیسے گناہ گاروں کو جنت ملتی ہے۔ وہ چند لمحے چپ چاپ خاموشی سے اسے تکے کیا۔ گہری خاموشی میں واحد شور اور سانسوں کا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے اس طرح اسے دیکھتے ہوئے وہ کئی زندگیاں گزار سکتا تھا۔ 2.5 سال، وہ اسے 2.5 سال بعد دیکھ رہا تھا، اور ان تمام سالوں میں کوئی اس کے منافع پوچھے تو خاک، خسارے پوچھے تو بس سینیا حاکم۔ کیس نے اس کا ٹھنڈا برف ہاتھ اوپر کیا۔ چند لمحے وہ اس کے بازو پہ ابری رگے دیکھتا رہا، انگلیوں کی بناوٹ، اس کے ناخن اور ان پہ لگے سرخ دھبے۔ پھر یوں ہی بے حد نرمی سے اس کا ہاتھ بلند کیا اور باری باری اپنی دونوں آنکھوں سے لگایا، عقیدت سے، محبت سے، بے چینی سے۔ زینیا نے سانس بھی روک لیا اور وہ بڑی ملائمت سے
بے حد نرمی سے اپنی جلتی آنکھوں کو تسکین پہنچا رہا تھا. تھومئی چھم ہان رائے، تم میری آنکھوں کا نور ہو. دھیرے سے بتایا. آئی ایم سوری ہر چیز کے لیے. آئی ایم سوری ہر مسئلے کے لیے. اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے مدھم لہجے میں کہا. کئی لمحے وہ اسی طرح اس کے قریب کھڑا رہا. پھر دھیرے سے آنکھوں سے ہٹا کر وہ بے سانس کھڑی اس لڑکی کو دیکھنے لگا. اس کی آنکھیں نقوش و سراپا کیا کیا پڑھ کر پھونکتی تھی وہ. کیوں وہ آج بھی اس کا سیر تھا. تم تم کی- کیوں آئے ہو؟ اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوا. آنکھیں کناروں سے گیلی ہو رہی تھی. خوف ایسا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے مر جانا چاہتی تھی. اس کے ہاتھوں کی کپاہٹ کیسے محسوس کر سکتا تھا. وہ اسے دیکھتا رہا، بس دیکھتا رہا. وہ سنہری آنکھیں، اس کی ناک میں فروزے کی وہ لونگ جسے چھونے کی خواہش اسے کب سے تھی. اس کے بال. یہ تم نے اپنے بالوں کے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ وہ ایسے بولا جیسے اسے بہت افسوس ہوا. بہت زیادہ خوبصورت لگتے تھے. ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو ہلکے سے چھوا. پھر قریب ہو کر ان کی خوشبو محسوس کی. زینیا آنکھیں سختی سے میچ گئی. لب کپا رہے تھے اور آنکھوں کے کنارے ہٹ کے آنسو چہرے پہ پھیل کے گر رہے تھے. مجھے اس طرح مت دیکھو، ایسے آنکھیں بند مت کرو. میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا. میں بس. اسے لب کاٹے اور مزید 2 قدم پیچھے لیے. میں نے بس تمہیں بہت یاد کیا. میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں. آئی ایم سوری. وہ واقعی پیچھے ہو کر کھڑا ہوتا تھا. اپنی بے اختیاری پہ اسے شرمندگی ہوئی. اسی لمحے مزاحمت کرتی نیما کرسی سے گر پڑی. دھڑام کی آواز پہ گیس نے جو ہی مڑ کر دیکھا، یہی وہ لمحہ تھا جب زینیا نے سلیب پہ بڑا چاقو اٹھایا اور جس لمحے گیس کچھ کہنے کو مڑا، اس نے چاقو تیزی سے اس کے بازو میں کھبو دیا. تیز دھار چاقو جسم چیر کر اندر داخل ہوا اور خون کی ایک تیز دھار فوار بہہ نکلی. اس کی سفید شرٹ کا بازو پل بھر میں سرخ ہو گیا. وہ ششدر سا زینیا کا چہرہ دکھ رہا تھا. وہ اسے دھکا دے کر اب خود بھاگ رہی تھی. وہ سٹنگ ایریا میں نیما کو اٹھانے تک نہیں گئی. یہ گیس کے لیے دوسرا جھٹکا تھا. سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ وہ کچھ سمجھ نہیں آ سکا اس کو. وہ کمرے کی طرف بھاگی اور چٹکنی چڑھا لی. سلیب کا سہارا دیتے درد سے دوہرے ہوتے گیس کے چہرے پہ درد کے ساتھ اب بھی بے یقینی تھی کہ وہ لڑکی نہیں تھی جس سے وہ محل کی راہداریوں میں ملا تھا. اس نے چاقو اپنے بازو سے نکالا. خون مزید تیزی سے بہنے لگا. اس نے لب پھینچ کر برداشت کر لیا. کئی لمحے سلیب کے ساتھ لگ کر بیٹھتے گہرے لمبے سانس لیتے ہوئے وہ درد برداشت کرتا رہا، بے یقینی سہتا رہا. پھر اٹھا اور زینیا کے کمرے کی طرف آیا. بند دروازے کے سامنے کھڑی تھی. ہاتھ میں بھاری گلدان تھا. رنگت زد پڑ چکی تھی. حالت بکھری ہوئی تھی. اس پہ ہسٹریائی کیفیت طاری تھی. زینیا. گیس نے نرمی سے پکارا. زینیا، میں تمہیں ہرٹ کرنے نہیں آیا. بازو میں شدید تکلیف ہونے لگی. پلیز اس طرح ریئیکٹ مت کرو. تم مجھ سے مت ڈرو. میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. پلیز خود کو ہرٹ مت کرو. ادھر باہر آؤ، میری بات سنو. تم چلے جاؤ پلیز. کہیں چلے جاؤ. مر جاؤ. میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتی. یہاں سے دفع ہو جاؤ. جاؤ، میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتی. وہ اندر سے حلق کے بل چلائے. اور میرا کیا؟ میں صرف تمہیں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں. میں اتنی دور تمہارے لیے آیا ہوں. تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو یار؟ وہ بری طرح بے بس ہوا. باہر آؤ پلیز، باہر آؤ. میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا. یہاں سے چلے جاؤ. اس وقت جاؤ. میں تم سے کچھ بات نہیں کرنا چاہتی. اگر تم نہیں گئے تو میں خود کو کچھ کر لوں گی، لیکن باہر نہیں آؤں گی. اس کے بازو سے ہتھیلی تک آتا اور پھر ہتھیلی سے زمین تک بہتا ہوا خون دروازے سے اندر بھی بہ رہا تھا. زینیا کے پیر سرخ ہونے لگے تھے. آنسو تیزی سے بہتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے. میں اس طرح خون سے بھری ہوئی شرٹ کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے 5 منٹ دے دو، میں چلا جاؤں گا. لیکن پلیز تم پینک مت کرو پلیز. وہ دروازے سے چہرہ لگائے کھڑا اسے ہدایت دے رہا تھا. میری بات سنو. میں جا رہا ہوں. میں تمہیں بالکل بھی ہرٹ نہیں کروں گا. پولیس کو بھی نہیں بتاؤں گا. بس تم ریلیکس رہو پلیز. میں جا رہا ہوں. اوکے. اندر خاموشی رہی. ہم مگر وہ آنکھیں رگڑ کر صاف کر چکی تھی. چہرے کے خوف میں کچھ حد تک کمی تھی، مگر اسے یقین اب تک نہیں آیا تھا. باہر گیا سب لقمان کو کال ملا رہا تھا. اسے چند ضروری ہدایت دے کر اس نے اپنا بازو دکھا جہاں درد بڑھتا ہی جا رہا تھا. پھر تاسو سے اس بند دروازے کو دیکھا. پھر اس نے خود کو دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے دیکھا. اندر سے اس کی ہچکیاں لے لے کر رونے کی آواز آ رہی تھی. اسے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ چیزیں اتنی بری طرح توڑ چکا تھا کہ اب انہیں فکس نہیں کیا جا سکتا. سر فہرست ان میں زینیا حاکم کا دل تھا، اور شاید اس کا اپنا دل بھی. میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا، اس نے بتایا. پھر جواب کا انتظار کیا. کوئی جواب نہیں آیا. وہ دوبارہ کچھ نہیں بولا. کچھ دیر بعد لقمان آ گیا تھا. اس نے وہی اس کی شرٹ تبدیل کروائی، بازو پہ کچھ باندھا، خون صاف کیا، اور پھر گیس کی طرف دیکھا جو بند دروازے کو دیکھ رہا تھا، جسے اب تک اپنے زخم کی پرواہ بھی نہیں تھی. میں جا رہا ہوں.
نیما کو آزاد کر رہا ہوں، پلیز تم ریلیکس رہو۔ اندر اب بھی خاموشی تھی، وہ کچھ نہیں بولی۔ لقمان نے نیما کو آزاد کیا، وہ وہیں فرش پہ پڑے ہوئے اپنا تنفس بحال کرتی رہی۔ گیس کمبیر اس دروازے کو آخری نظر دیکھتے ہوئے جا چکا تھا، اس چہرے کے ساتھ نہیں جس کے ساتھ وہ آیا تھا۔ مہدی کمبیر کی گاڑی ایک مسجد کے باہر کھڑی تھی۔ زیگم گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور مہدی اندر کی طرف جا رہا تھا، اور مسجد کے اندرونی اس نے وضو کیا اور مسجد کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ جماعت ہو گئی تھی، اب مولوی صاحب تھے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کے چہرے سے پانی کی قطرے ٹپک رہے تھے۔ جائے نماز کے اوپر کھڑے اس نے نیت کی، پھر بازو پیٹ سے نیچے باندھے اور زیر لب کچھ پڑتا رہا۔ پھر وہ رکوع کے لیے جھک گیا۔ سجدے میں جاتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ 2.5 سال پہلے دل پہ گری ساری گرہیں دم توڑ گئی، کثافتیں دھل کر صاف ہوئیں۔ 2 نفل پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کئی لمحے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے وہ خاموش رہا۔ کیا کیا یاد نہیں آیا تھا؟ سرخ گاؤن میں ملبوس اس کی بیوی، گولیوں کی چبھن اور جلن، سفید کمرہ، تکلیف، آگ سے جلے ہوئے زخم، اور ایک بار پھر وہی لڑکی۔ ساری سوچے اور راستے اسی پہ آ کر ختم ہو رہے تھے۔ ٹراما، بیماری، تکلیف، گولیوں کے زخم، اور ہر رات کی بے چینی، ہر کروٹ بے کلی۔ اللہ! بہت دیر بعد اس کے لبوں سے دھیرے سے ادا ہوا۔ کچھ وقت پہلے بہت اچھا مسلمان تھا میں، ہے نا؟ اتنا مصروف شیڈیول تھا، پھر بھی میں وقت نکال لیتا تھا، نماز روز پڑھتا تھا۔ ہاں، قرآن پڑھنے میں کوتاہی ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی سب سے اچھا تھا بہت اچھا، کیونکہ آپ کے اور میرے درمیان سب اچھا تھا۔ وہ زیر لب بول رہا تھا۔ پھر کچھ حادثے ہو گئے، چیزیں میرے کنٹرول سے نکل گئیں، اور میں چاہ کر بھی خود کو آپ سے جوڑ نہیں سکا۔ شاید مجھے آپ سے شکایت تھی، میں ہر دفعہ منزل کے بہت قریب پہنچ کر ناکام ہوا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیوں۔ منزل کو چھونے سے قبل واپسی ہو جائے، بنے ہوئے کام بگڑ جائے، زندگی سے کنٹرول چھوٹ جائے، حالات حق میں بہتر نہ ہو، تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے درمیان کچھ آ گیا ہے۔ بنا دے کر بتانا چاہ رہا ہے کہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش میں تم مجھے پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ مجھے کل پتہ چلا۔ دھندلاتی آنکھیں رگڑ کر صاف کی، گلا بھاری ہوا تھا۔ میں جس کے اصول کے لیے پاگل ہو گیا تھا، جس کی خواہش نے مجھے میرا آپ بھلا دیا، اسی محبت میں نے میرا رب پیچھے چھوڑ دیا۔ آنسو اب بہے تو بہتے چلے گئے۔ وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رو رہا تھا، دل میں درد تھا، ٹھہراؤ تھا، تکلیف تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اللہ۔ میں نے جو پانے کے لیے جو چھوڑا، وہ آپ تھے۔ اللہ، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری۔ میں خاک، میری کوئی اوقات نہیں، جو ہیں وہ آپ ہیں۔ میں کچھ نہیں اللہ۔ وہ دوبارہ سجدے میں گر گیا، اس کا سارا وجود چھولے کھا رہا تھا۔ آج مہدی کمبیر ٹھہ گیا تھا۔ انتقام، محبت، دنیا طلب، ہر شے کندھوں پہ بیٹھی چڑیل بن گئی تھی، اور وہ جھک گیا اس کے سامنے جسے اٹھانا آتا تھا۔ مجھے وہ دے دے جس کے حصول میں میرے 2.5 سال خاک ہو گئے۔ میں نے اس سے محبت کی ہے اللہ، بہت محبت کی ہے، بہت یاد آتی ہے وہ مجھے۔ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے منہ نہیں کر سکتا، میں ہو ہی نہیں رہا اللہ، ہو ہی نہیں رہا مجھ سے، نہیں ہو رہا۔ مسجد میں آتے جاتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ 6 فٹ کا مرد کسی 6 سال کے بچے کی طرح رو رہا تھا، چاہے وہ ساری زندگی کے لیے نہ ملے، لیکن مجھے اطلاع دے دیں کہ وہ محفوظ ہے، وہ میری بیوی ہے، میری ذمہ داری۔ اگر تو نے مجھے معاف کر کے میری واپسی قبول کر لی ہے تو مجھے وہ دے دے، پلیز اللہ، پلیز۔ مجھے نیند نہیں آتی، میں کئی سالوں سے بے سکون ہوں، مجھے اس کی خیریت دے دے۔ انسان بھول جاتا ہے، دنیا اس کی ہے، لوگ اس کے ہیں، دماغ، دل، وفائیں، جذبات، حکومت، تخت، فقیری، عزت، ذلت، کامیابی، سب اسی کی ہے۔ مالک وہ ہے، آقا وہی ہے۔ اس کے پیچھے چھوڑ، اس کی یاد سے غافل ہو کر اگر کسی بھی شے کے حصول میں بھاگو گے تو وہ یا تو نہیں ملے گی، یا پھر ایسی ملے گی کہ اتنی ملے گی کہ انسان اس کی چکا چوند میں غرق ہو جائے گا۔ درست وقت پہ کوئی آیت، کوئی انسان، کوئی لکھائی انسان کو واپسی کا جھنڈا دکھا دیتی ہے، جو دیکھ لیتا ہے اس کے لیے دنیا بے معنی ہو جاتی ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اس کی سوچی متورم آنکھیں پرسکون تھی، دل پر امید۔ گاڑی کی اگلی نشست پہ بیٹھے ہوئے اس کا موبائل بجا۔ مہدی نے نظر اٹھا کر دیکھا، کوئی پیغام تھا۔ وہ صرف پیغام نہیں تھا۔ شارجہ بلڈنگ، گیٹ نمبر 4، فلیٹ نمبر 18، ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔ مہدی کمبیر ساکت، شل اور متحیر تھا۔ اس کی واپسی قبول ہو گئی تھی، اسے وہ ملا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس لمحے، اسی پل، اسے اللہ سے محبت ہوئی، بے تحاشا محبت۔ ہوٹل روم میں دواؤں کی بو تھی،
بغیر بازو والی ٹی شرٹ سے اس کا زخمی بازو جھلک رہا تھا جس پہ سفید پٹی بندھی تھی۔ لقمان اسی داہنی طرف بیٹھا اس کے بازو کو صاف کر رہا تھا۔ وہ اس پہ ٹانگیں لگوا چکا تھا اور اب دوبارہ سے ڈریسنگ کر رہا تھا۔ وہ پولیس کمپلیٹ نہ کر دے باس، اس نے روئی کے گولے سے تھوڑی سی روئی کھینچتے ہوئے کہا۔ زخم بھی اچھا خاصا گہرا تھا، کتنے ٹانکے لگ گئے تھے۔ کیس کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ چہرہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ آیا تھا، وہ کسی سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں ان کو دھمکانا چاہیے۔ کیس اپنا بازو چھڑوایا اور اس صوفے پہ پیچھے ہو کر بیٹھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ گردن ترچھی کیے ایک بار پھر اپنا بازو دیکھنے لگا۔ وہاں پٹی تھی لیکن وہ گہرا زخم کیس کی آنکھوں میں رقم ہو چکا تھا۔ وہ خون اسے نہیں بھولتا تھا۔ ڈرگس کا بھرا ہوا بیگ لے کر وہ میرے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں اس کی بہت ہلکی آواز سنائی دی۔ لقمان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ جب میں نے اسے پوچھا یہ کس لیے ہے، تب اس نے بتایا کہ اس ڈرگ سے وہ لوگوں کی زندگی برباد ہونے نہیں دے سکتی۔ ایسی تھی وہ، اس لیے پسند تھی مجھے۔ میں آفس میں پینک اٹیک سے گھبرا رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے پانی پلایا، تسلی دی، اور آج اس نے مجھے زخمی کیا۔ کیس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہاں اب بھی بے یقینی تھی۔ کیس کمپلیٹ 2.5 سال بعد کیا اسے حدیبیہ کی جگہ دے رہا تھا؟ وہ ایک چونٹی بھی نہیں مار سکتی تھی، دل نرم تھا اس کا، اور آج اس نے فرش پہ گری اس کی اپنی دوست کو ایک نظر دیکھا بھی نہیں۔ اسے صرف اپنا خوف تھا، یہ وہ نہیں تھے۔ وہ کہنا چاہتا تھا، اسے صرف میرا خوف تھا، کہہ نہیں سکا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ لقمان کو اگر کوئی جذباتی رد عمل دینا تھا تو اس نے نہیں دیا۔ اس نے بات مکمل کی، پھر اپنا موقف پیش کیا۔ عدالت، پولیس، ریمانڈ، میڈیا، سوشل میڈیا کا دباؤ، بازو پہ لگی گولی، خاندان سے دھوکہ، غیرت اور شرم کے نام پہ ہونے والا تشدد، اور اس کے بعد زینیہ حاکم جیسی لڑکی کا کسی اور ملک میں چوروں کی طرح رہنا، اس کے بعد وہ یہی کر سکتی ہیں۔ معذرت مگر آپ اس کی کہانی کے ولن ہیں۔ یہ رد عمل نیچرل ہے، اور کسی بھی قسم کی ججمنٹ کے لیے آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ یہ صرف پہلی ملاقات تھی، کیا اس کی تشفی نہیں ہو سکی؟ وہ اسے نہیں بتا سکا کہ زینیہ پہلی ملاقات معنی نہیں رکھتی۔ وہ اسے پڑھ آیا تھا، سر صوفے پہ گرائے وہ بے چین تھا۔ اسی لیے اس نے یہ بات لقمان سے کہہ دی، ورنہ اس سے ذاتی باتیں کرنا آج بھی اس کی عادت میں شامل نہیں تھا۔ گہری اور تھکان زدہ سانس لیتے ہوئے اس نے سر صوفے کی پر سے ٹکائے رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اتنے سالوں میں پہلی بار اسے زینیہ سے ملاقات نے بے چین کیا تھا۔ سکون غارت ہو گیا تھا۔ ڈھاکہ کے اس سویٹ سے نکل کر اس چھوٹے سے فلیٹ کا رخ کرو تو وہاں جیسے موت کا سناٹا تھا۔ زینیہ کمرے کی دیوار سے لگ کر بیٹھی تھی، پیروں پہ لگا خون جم گیا تھا، آنکھیں ایک ہی نقطے پہ ساکت تھیں اور رنگ تاریک، اس کی ساری توانائی نچر چکی تھی۔ وہ یہاں کیسے آیا؟ اسے یہاں کا ایڈریس کس نے دیا؟ او خدایا، او خدایا! یہ مہاراشٹری تمہارے شوق اور تفکر کے وہ کھلانے لگی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے تمہیں ہرٹ تو نہیں کیا؟ کہیں کچھ مارا ہے؟ پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھی وہ کوئی 10ویں دفعہ پوچھ رہی تھی۔ زینیہ پتھر کا بت بنی سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہمیں پولیس میں رپورٹ کروانی پڑے گی زینیہ، ورنہ جو آدمی ہمارے گھر میں گھس سکتا ہے وہ کل تمہیں کیا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ نیما نے اس کا بازو ہلایا۔ زینیہ کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ تم ایسا کرو، اپنے شوہر کو کال ملاؤ، اس سے کہو اگلی فلائٹ سے ڈھاکہ پہنچے، یا پھر اس سے کہو کہ کسی طرح وہ اپنے بھائی کو واپس بلا لے۔ وہ اچھا خاصا مشہور آدمی ہے، اس لیے یہ سب مشکل نہیں ہوگا۔ کوئی جواب نہیں، کوئی رد عمل نہیں۔ نیما کو واقعتاً اس کی فکر ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، کچن کی طرف گئی۔ واپسی پہ اس کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا جگ تھا جسے اس نے زینیہ کے سر پہ ڈیل دیا۔ وہ جھرجھری لے کر ہوش میں آئی اور ہراساں نظروں سے اپنے آس پاس دیکھا۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ نیما کی آواز بلند تھی۔ زینیہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی، ہاتھ دل پہ رکھا تھا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، میں وحید کی بات کر رہی ہوں، ہمیں پولیس میں رپورٹ کرنا ہوگا۔ زینیہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے عجیب سے چہرے کے ساتھ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، پولیس کو بتایا تو انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں لیگل ہوں، مجھ سے میرا گھر چھن جائے گا، وہی صاحب ابا کو سب بتا دیں گے، اور مجھے اپنے ابا کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ وہ الماری سے ایک ایک کر کے اپنے سامان نکال رہی تھی، کپڑے، جوتے، اسکیچ بکس۔ میں اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گی، آپ فکر مت کریں۔ اس الماری کے اوپر رکھا ہینڈ کرے نکالا۔ آپ اپنے بھائیوں کے گھر چلی جائیں، اور میں آج ابھی اسی وقت یہاں سے کہیں جا رہی ہوں۔ آپ ایما گیا اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پہ بٹھایا، گیلے بال ہاتھوں میں ایک طرف لیے، اور اتنے عرصے میں پہلی بار نیما راشٹری نے اس کانپتی لڑکی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے گلے لگایا تھا، بالکل ویسے جیسے مائیں گلے لگاتی ہوں۔ نہ تم کہیں جاؤ گی نہ میں، ہم دونوں یہی ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس۔ نیما کے گرد اپنے کانپتے بازوں کا حساب بناتے ہوئے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ وہ تمہیں دوسرے ملک میں ڈھونڈ سکتا ہے تو تم دوسرے شہر میں بھی ڈھونڈ سکتا ہے، بھاگنا حل نہیں ہے، میرا یہاں سے چلے جانا حل نہیں ہے، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ وہ اس کی پیٹھ نرمی سے تھپک رہی تھی۔
زینیا بلند سے بلند آواز میں روتی جا رہی تھی. جس خوف نے اس کے 2.5 سال ضائع کر دیے، آج وہی خوف ایک بار پھر اس کے سر پہ منڈلا رہا تھا. وہ آج بھی پہلے دن جتنی بے بس تھی. میں اتنی مشکل سے سیٹل ہوئی تھی. نیما سے الگ ہوتے اس نے چہرہ ہاتھوں سے چھپا لیا. وہ اس طرح دوبارہ میری زندگی میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کو کیوں مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ کیوں وہ مجھے جینے نہیں دیتا؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ کیوں؟ روتے روتے چیخ پڑی. اس نے مجھے اتنا ذلیل کیا، میرا خاندان مجھے چھوٹ گیا، میری کامیابیاں غارت ہو گئیں، میری تو ساری زندگی خراب ہو گئی نا. مجھ سے میرا شوہر دور ہو گیا. وہ وہ پھر بھی مجھے مجھے چین لینے نہیں دیتا. میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کیوں آتا ہے وہ میرے پیچھے؟ اللہ اللہ، وہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ نیما چپ چاپ اس کے قریب بیٹھ گئی. اس کی حالت بھی کچھ کم خراب نہیں تھی، لیکن جو زینیا پہ گزر رہی تھی وہ بس وہی جانتی تھی. ہم کوئی حل ڈھونڈ لیں گے، تم فکر مت کرو. ہر آزمائش کے ختم ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے. وہ کچھ نہیں بولی، بس روئے گئی اور روئے گئی. اب میری وجہ سے خود کو مشکل میں مت ڈالیں. پہلے ہی آپ اپنے بھائیوں کا گھر چھوڑ کر یہاں رہ رہی ہیں. میں کافی دیر اس نے کہا. جب نیما نے اس کی بات کاٹی. اپنے بھائیوں کا گھر میں ویسے ہی چھوڑنے والی تھی. موقع اور بہانا چاہیے تھا، اور تمہاری وجہ سے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ میرے پیچھے نہیں ہے. اپنی حفاظت کے سامان کرو. اسی لمحے نیما کا موبائل بجنے لگا. اس نے پلنگ کی سائڈ دراز سے اپنا موبائل نکالا. غیر شناسا نمبر. اس نے کال کا جواب اسپات میں دیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا. سامنے سے کچھ کہا گیا جسے سن کر انہوں نے بے اختیار زینیا کو دیکھا. نگاہ میں کچھ تھا کہ زینیا کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ اتری. نیما نے موبائل کا اسپیکر کھولا اور موبائل بیڈ پہ رکھا. تم سن رہی ہو رائٹ؟ گیس گمبھیر کی آواز اسپیکر سے گونجی. آج کی ملاقات کے لیے میں بہت کچھ سوچ کر آیا تھا، لیکن تم نے سب خراب کر دیا. خیر، زینیا کو لگا وہ مسکرایا ہوگا. تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ میں ہار مان کر ایک طرف بیٹھ جاؤں گا تو غلط ہوگا. میں اگلے 10 دن یہی ہوں اور تمہاری واپسی میرے ساتھ ہوگی. دنیا کا سارا جسم پسینے میں ڈوب گیا. سانس کی ڈوری جیسے ٹوٹ کر رہ گئی ہو. تم اگر میرے ساتھ تعاون کرو گی تو بدلے میں نرمی دکھاؤں گا، ورنہ میرا طریقہ کار تھوڑا اوفینسو ہے، تمہیں پسند نہیں آئے گا. اس کے الفاظ حلق میں کہیں اٹکے تھے. چاہ کر بھی کچھ بول نہ پانا ایک مثال نہیں رہی تھی. اگلی ملاقات کے لیے تمہیں پورے 24 گھنٹوں کا وقت دیتا ہوں. وقت؟ جگہ تم طے کرو گی. میں طے کروں گا تو تم بہت برا مان جاؤ گی، اور یقیناً تمہیں دھمکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ تم بہت سمجھدار ہو. تم مجھے مایوس نہیں کرو گی. ناحق نہیں کرنا چاہیے. بغیر زینیا کی کوئی بات سنے اس نے کال کاٹ دی. ہر طرف خاموشی چھا گئی. زینیا حاکم کے دل و دماغ تک سناٹا اتر گیا. محب اور تاریخ، جس کے پار کوئی آواز نہیں تھی. اسلام آباد کے ایک رہائشی علاقے میں بنا وہ گھر آج تکمیل کو پہنچ چکا تھا. شیزل سیمسن بازو سینے پہ باندھے فخریہ نظروں سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی. 6 ماہ پہلے اس نے اس گھر کے انٹیریئر کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی، اور اپنی ٹیم کے ساتھ 6 ماہ کی محنت آج رنگ لے آئی تھی. اس کی ٹیم اس وقت کچھ تصاویر لینے میں مصروف تھی. گھر کے مالکین چھوٹا موٹا سامان اندر رکھ رہے تھے. گھر کو تاڑ لیا ہوں تو اندر چلے. گاڑی سے کچھ سامان نکال کر اس کی طرف آتا وریام بولا. بٹن شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہنے، آنکھوں پہ گلاسز لگائے، وہ پسینے سے تر تھا. تمہاری زبان سے زہر نکلنا کب بند ہوگا؟ وہ بدمزہ ہو کر اس کی طرف مڑی. اس گھر پہ میں نے 6 ماہ لگائے ہیں، تھوڑی تعریف تو تم کر ہی سکتے ہو. 6 ماہ میں تم نے جو چیٹ پھاٹ پیمنٹ لی ہے، مجھے تو بس وہی نظر آ رہی ہے. میرے ابا اور بھائی تعریف تو کر چکے ہیں. کاٹن اٹھائے وہ پسینے سے ہانپتے ہوئے بولا. ساتھ دونوں چلتے ہوئے اندر کی طرف جانے لگے. تو اپنے حصے کی تعریف کرتے، اور تمہارے ساتھ تو پھر بھی رعایت کر لی ہے، غریب آدمی. وہ دونوں اندر آ گئے. گھر میں کافی ہلچل تھی. وریام کے 3 بھائیوں نے گھر کو سیٹ کرنے کی ذمہ داری اپنے نازک کندھوں پہ اٹھا رکھی تھی، اور کچن سے تازہ کھانوں کی مہک آ رہی تھی. وہ چلتے چلتے رک گئی تھی. آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑی. وہ ایڑیوں کے بل مڑی. کھانا کون بنا رہا ہے؟ خوش قسمتی سے میرے تینوں بھائی سکھڑ ہیں، ان میں سے کوئی بھی بنا رہا ہوگا. تمہارے بھائی کھانا بنا لیتے ہیں؟ وہ جیسے اپنی جگہ سے ہلنے سے انکاری تھی. اس میں کیا بڑی بات ہے، میں بھی بنا لیتا ہوں. کاٹن پکڑے پکڑے اس کے ہاتھ دکھ گئے تھے. شیزل آنکھیں پٹپٹاتی اس کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو. تم نے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک آفر دی تھی، اس میں یہ خوبی مینشن کیوں نہیں کی؟ فریام بیگ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن جھکا کر ہنس پڑا. تو واقعی محسوس ہوا تھا. شیزل نے ٹھہر کر اسے ہنستے ہوئے دیکھا. ایک پل کو کتنا اچھا لگا تھا نا. وہ آفر نہیں تھی، درخواست تھی. درخواستوں پہ غور کیا جاتا ہے میڈم. زینوں کے وسط پہ کھڑا ازلان کھانے کا چمچ پکڑے کچن سے جھانکتا نعمان، اور داخلی دروازے سے اندر آتا یاور. ان تینوں نے اپنے بھائی کو ایک لڑکی کے سامنے مسکراتا ہوا دیکھا. ناقابل یقین. بے یقینی سی بے یقینی تھی.
بس میں ہوتا تو خبر چلوائی جاتی۔ کیا تمہاری درخواست اب تک موجود ہے؟ مریم نے چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم چاہو تو اگلے کئی سال رہے گی۔ شیزل نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا تو سڑیل لیکن ہنس پڑے تو اچھا لگتا تھا۔ کھانا بناتے ہوئے اور بھی اچھا لگتا ہوگا، اور باتیں مانتے ہوئے اور زیادہ اچھا۔ دیکھتے یار، اس نے سوچا، ویسے آج میری درخواست پر اتنا چرچا کیوں؟ ہاتھوں میں کاٹن اٹھانے کی درد اب درد نہیں رہا تھا، جانے کیوں؟ سوچ رہی ہوں، غور کرنا شروع کر دوں، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ سیاہ بال ایک ادا سے لہرائے۔ وریام گہری سانس پر کٹا گیا اور باقی بیگ سانس نہیں لے سکے۔ تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے جو دیکھ لیا تھا۔ 1.5 سال میں تم صرف یہی سوچ رہی ہو؟ نہیں، اس بار کوئی حتمی جواب دے کر ہٹوں گی۔ وہ زینوں کے درمیان میں تھی اور وریام ابتدائی زینے پہ۔ میرا دل کافی نازک ہے، اگر توڑنا ہے تو ٹریگر وارننگ دے دو۔ ایک لمحے کو بے حد سنجیدہ لگا تھا۔ شیزل نے ستائشی انداز میں ابرو پر کو اٹھائے۔ معاملات دل کے کب ہو گئے؟ معاملات تو روز اول سے دل کے ہی تھے، دھڑلے سے کہتے اس نے قدم آگے کی طرف بڑھائے۔ ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے میں یوں ہر لڑکی کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ اس کا اشارہ اپنے اس رویے کی طرف تھا جو اس نے زینیا کی گرفتاری کے وقت رکھا تھا۔ پھر تم لڑکیوں کے کس خصوصی برادری کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہو جن سے دل کی درخواست رد ہو جانے کا خطرہ ہو؟ میں اتنی ظالم بھی نہیں، اس نے شکوہ کیا۔ 1.5 سال میں پہلی بار میری درخواست پہ غور کرنے کا سوچا ہے؟ اب بھی کوئی شک؟ وہ شکوہ نہیں تھا۔ پھر بھی شیزل نے رک کر اسے دیکھا اور مستحکم لہجے میں کچھ کہا۔ فراق سے میرا تعلق کئی سالوں کا تھا، اسے چھوڑنا مشکل تھا اور اسے موو آن کرنا اس سے زیادہ مشکل۔ میں ان دنوں ٹھیک نہیں تھی، میرا دل ٹھیک نہیں تھا۔ تمہارے یا کسی بھی انسان کے اندر سہارا نہیں ڈھونڈنا تھا، خصوصیات ڈھونڈنی تھی۔ مسکراہٹ دبائے ہوئے بولا، بالکل، اور دیکھو اب ایک دن میں 3 نظر آ گئی۔ بہت جلدی میں تمہاری فین نہ ہو جاؤں۔ پھر میں آٹوگراف کے لیے نکاح نامہ لے ہوں؟ کمال درجے کی معصومیت سے پوچھا۔ شیزل سٹ پٹائی، پھر سرخ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ مریم کو اپنی درخواست پہ سب سٹک لگتے نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک دن میں تیسری بار مسکرائی۔ کیک کے ڈبے سے جھانکتا چاکلیٹ کیک اب بھی اسی جگہ پڑا تھا۔ اب اس کے گرد چونٹیاں تھیں، خون کے مٹے مٹے داغ فرش پہ اب بھی واضح تھے۔ کھڑکیوں پہ دبیز پردے چڑھے تھے، فلیٹ جیسے ابل رہا ہو۔ واحد کمرے میں بیڈ پہ لیٹی زینیا کی آنکھیں چھت سے لٹکتے پنکھے پہ جمی تھی۔ پھر اس نے کروٹ بدلی۔ کھلے دروازے سے اسے قطار میں رکھے ہوئے 20 گلدستے نظر آئے، جو 20 گھنٹوں کے گزرنے کی گواہی تھے۔ سفید، سرخ، زرد، گلابی، سیاہ، نارنجی، ہر گلدستہ مختلف رنگ کا تھا۔ ہر گھنٹہ گزرنے پہ اسے ایک گلدستہ بھیجا جا رہا تھا۔ یہ ایک طرح سے اسے بتایا جا رہا تھا کہ اس کی ملاقات کی تیاری وہ شروع کر دے۔ زینیا کے نظارے کے درمیان رکاوٹ آ گئی۔ نیما کمرے کے اندر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ 4 گھنٹے رہ گئے ہیں، تم نے کیا سوچا ہے؟ زرد چہرے والی لڑکی بند دروازے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ مجھ میں اب فیصلہ لینے کی ہمت نہیں رہی۔ 2.5 سال سے ان ٹکڑوں کو سمیٹ سمیٹ کر تھک گئی ہوں جو میری ذات کے ہیں۔ نیما نے سب سے پہلے کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی روشنی اندر داخل ہوئی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ کوشش کی تھی کہ کر سکوں، نہیں ہوتی۔ میں بس اس سے خوف کھاتی ہوں۔ نفرت، محبت، ہمدردی، یہ سب سے بڑا جذبہ ہے یہ کہ مجھے اس سے خوف آتا ہے اور محسوس کرتی ہوں۔ فرش پہ پڑے کپڑے ایک ایک کر کے اٹھاتی ہوئی نیما نے پوچھا۔ اور زینیا نے یاد کرنے کی خواہش کی۔ اور کیا، کبھی کبھی غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے میں اسے تھپڑ دے ماروں، میں اسے جان سے مار دوں۔ میں وہ جیسے الفاظ بھول گئی، چہرے پہ الجھن تھی۔ یہ ہر جذبہ وقتی ہے، میں 5 سیکنڈ کے لیے ایسے سوچتی ہوں اور اگلے 5 سیکنڈ بعد میں یہ نہیں سوچتی۔ تم اگلے 5 سیکنڈ بعد کیا سوچتی ہو؟ اس نے کپڑے ایک دراز میں ٹھوستے اس کی نئی چپل الماری کے نچلے دراز میں رکھی اور زینیا کی طرف مڑی جس کے چہرے پہ الجھن برقرار تھی۔ اگلے 5 سیکنڈ بعد سب نل خالی، تاریخ۔ اگلے 5 سیکنڈ میں اسے اپنی زندگی سے مائنس کر دیتی ہوں۔ تم اس کے بارے میں یہی سوچتی ہو؟ وہ اب تمہارے لیے نو ون ہے اور یہی حقیقت ہے۔ تم اسے اپنے مستقبل میں کہیں نہیں دیکھتی کیونکہ وہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جذبہ نفرت سے زیادہ بڑا ہے کیونکہ اس میں کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اس نے میز پہ پڑا روم فریشنر اٹھایا اور 3 سے 4 اسپرے رکھی۔ ایک دم فضاؤں میں چنبیلی کی بے حد مدھم خوشبو پھیل گئی۔ آج زینیا نے احتجاج نہیں کیا کہ اسے خوشبو نہیں چاہیے۔ اب یہ بتاؤ اسے تم سے کیا چاہیے؟ کبھی تو بتایا ہوگا نا۔ زینیا بیٹھی غیر یقینی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہمدردی، توجہ، میری 100% موجودگی، آنکھوں کی چمک اور کیا؟
اسے تم سے محبت کبھی نہیں چاہیے تھی، ہے نا؟ نیما نے لیمپ آن کرتے ہوئے پوچھا۔ زینیا بغیر پلک جھپکے اسے تک رہی تھی۔ کل میں نے اسے دیکھا، وہ ناکام لوٹا تھا، اسے جو چاہیے تھا وہ اسے نہیں ملا تھا۔ تم اس سے ملنے جاؤ گی اور اس کی ساری ریاستیں خاک کرو گی۔ میں سینے پہ انگلی رکھے غیر یقینی سے کہا، ہاں تم اسے بتاؤ گی کہ اب وہ تمہارے لیے کچھ نہیں رہا۔ تم اب اس کی مزید کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تمہارا وجود اس کا بھار نہیں اٹھا سکتا۔ اسے بتاؤ وقت بدل گیا ہے۔ اور نیما اس کے سامنے بیٹھی۔ تم وہ لڑکی نہیں ہو جس سے اس کی روح کا تعلق تھا، کیونکہ روح وہ خود ایک عرصے پہلے مار چکا ہے۔ تم اب اس کے لیے وہ عورت نہیں جسے دیکھ کر اسے سہارے ملتے تھے۔ قسمت، وقت، مکتوب، وجدان، تم اب کوئی نہیں ہو اس کے لیے۔ تم صرف اور صرف ایک بے حس انسان ہو۔ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں اس نے نیما کو بہت کچھ بتایا تھا، اور جو ہدف کیا تھا وہ باپ عبداللہ سمان کا تھا۔ اس نے خود بتایا، کل مجھے باندھ کر جب وہ تمہارا انتظار کر رہا تھا تب اس نے مجھے بہت کچھ بتایا۔ زینیا ٹھہر گئی۔ نیما کہتی رہی، خوف سے جتنا بھاگو گی، خوف اتنا خوف زدہ کرے گا۔ ایک بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو جاؤ، خوف تم سے خوف کھائے گا۔ کیا اس کے دل کی غذا وہ ہمدردی، توجہ ہے جو اسے تم سے ملتی رہی تھی؟ اسے جب نہیں ملے گی تو فاقوں سے مرے گا کمبخت۔ مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ وہ اس تذبذب کا شکار تھی۔ دوبارہ کبھی نہ ملنے کے لیے ایک آخری ملاقات ضروری ہوتی ہے، اور اگر اس نے کچھ کر دیا، زیادہ سے زیادہ کیا؟ زینیا نے گھٹنے سمیٹ لیا اور چہرہ ان پہ گرا دیا۔ دروازے پہ بیل تواتر سے بج رہی تھی، شاید دوبارہ کھلائے تھے۔ ایک نئی جگہ کی دعوت تھی، 3 گھنٹے رہ گئے تھے اور وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کئی برس پہلے عبداللہ زمان نے اسے ناکام لٹایا تھا، آج اس کی باری۔ زیادہ سے زیادہ کیا؟ 3 گھنٹے بعد دیسی وائٹس بشندھرا ڈھاکہ کے کئی خوبصورت کیفیز میں سے ایک ہے۔ گہرے سرمئی رنگ کے پیروں کو چھوتی فراک کے ساتھ سر پہ سیاہ دوپٹہ اوڑھے اس نے بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ ناک کے زیور کے علاوہ اس کے جسم پہ کوئی زیور کے نام پہ ہنس کا لاکٹ تھا۔ چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے گلاب بھی تھے جو کہ کیفے کے ایڈریس کے ساتھ موصول ہوئے تھے۔ آس پاس دیکھے بغیر وہ چلتی ہوئی اندرونی ہال کی طرف بڑھی۔ ہال کی دیواریں ابری اینٹوں والی تھی، جن کے اوپر رنگین لکڑی کے سجاوٹی سامان لگے تھے۔ چھت سے لٹکتی فیری لائٹس اس خوبصورتی سے لگی تھیں کہ وہاں جانے والوں نے ایک نظر اٹھا کر ضرور انہیں دیکھا ہوگا، سوائے اس آدمی کے جو اس وقت زینیا حاکم کو اندر آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چمچ اور کانٹوں کی آوازیں ساکن ہو گئی، وہ بس اب اس کے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ نظارے دھندلے ہو گئے، وہ تو بس اسے دیکھ رہا تھا۔ ہال کے وسط میں کھڑی لڑکی نے نظریں گھمائی اور نگاہ ملی۔ اسے ایک نگاہ کے ملنے سے کیا کیا یاد آیا تھا۔ میں زینیا حاکم کو اپنے بھائی کے قتل کے الزام میں نامزد کرتا ہوں۔ تمہاری ساری زندگی میرے قدموں میں گزرے گی۔ کتنے مردوں کے بیچ رہ چکی ہو تم؟ تمہیں مقام چاہیے تھا نا؟ ذلت کے معاملے میں تمہارا مقام سب سے اونچا ہوگا۔ اس نے بے اختیار اپنی گردن پہ جلن محسوس کی۔ وہ بھری محفل میں اس کا گلا دبا رہا تھا۔ تھانے میں اس کے عقب میں بیٹھا وہ اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کر رہا تھا، اور آج وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، درمیان میں بس چند قدم کا فاصلہ تھا۔ ایسا کیس کو لگتا تھا؟ ہر شے جھٹکتے، ہر بری یاد ذہن سے خارج کرتے ہوئے وہ اس کی طرف چلی آئی۔ رنگین میز کے سامنے سرخ رنگ کی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے، سیاہ پھول میز پہ دھرتے ہوئے کیس نے ایک ایک لمحہ اسے تکا تھا۔ کئی برس سے نگاہوں کا جو گلا تھا وہ دور ہوا۔ مدتوں کے فاقہ کش کو محبوب غذا نصیب ہوئے۔ مجھے یقین تھا تم آؤ گی۔ کیسے نہ ہوتا یقین؟ کسی کو بے بس کر دینے کی تمام صلاحیتوں سے واقف ہو تم۔ پرانی باتیں آج ایک ہی بار کر لیتے ہیں، تاکہ ہماری اگلی ملاقات کسی بھی ناخوشگواری کی نظر نہ ہو۔ ہر قسم کی مصلحت کے لیے تیار نظر آتا تھا۔ زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ یہ اشارہ تھا، وہ بولے۔ کیس نے شرٹ کا اوپری بٹن کھولا، ہاتھوں کو باہم جوڑے وہ آگے کو ہوا۔ جو کچھ بھی ہوا، میں اس کے لیے میں سب کچھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے غصے کی وجہ سے جو تمہیں جھیلنا پڑا وہ غلط تھا۔ میں اس سب کے لیے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ زینیا نے پلکیں چپکائی۔ وہ شرمندہ کا شین بھی نہیں تھا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر تمہیں موقع ملے تو وقت میں پیچھے جا کر تم میرے ساتھ اچھے سلوک کرو گے؟ نہیں، بلکہ ہاں، اگر تم ان غلطیوں کو نہ دہراؤ، اور اگر میں بقول تمہاری غلطیوں کو دہراؤں تو؟ کیا اس نے خود کو پیچھے کی گرا لیا؟ پھر بھی میں خواہش کروں گا کہ میں ماضی میں جا سکوں۔
اور جو میں نے کیا میں اس عمل میں مزید ذلت اور اسباق شامل کروں تاکہ 2.5 سال بعد جب تم سے دوبارہ ملو تو تم ان غلطیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچو۔ بے وفائی اور بے حیائی ناسور ہیں، انہیں جڑ سے اکھڑ جانا چاہیے۔ شاید مجھ سے کوئی کمی رہ گئی۔ اسے افسوس ہوا۔ اگر زینیا کو شوق ہونا تھا تو وہ نہیں ہوئی۔ اسے اس شخص سے امیدیں وہ ایک عرصہ پہلے خود خاک کر چکی تھی، اب تو وہ مٹی کا ٹھیک رہا تھا۔ تم اس دن مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، کیوں؟ کیا اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے جب اس نے ویٹر کو آتے ہوئے دیکھا۔ چائے کا آرڈر دے کر وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں صرف ایک چیز کے لیے معذرت خواہ ہوں، اس بنگلے میں جب تمہیں گولی لگی تھی تب میں نے چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی چاہی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ تم وہ لڑکی ہو جو میری کمزوریوں سے واقف ہے۔ ہم دونوں کے درمیان آنے والے اتنے سال اسی وجہ سے تھے۔ آئی ایم سوری۔ رشید ملاقات کے نسبت اس سے ملاقات میں وہ پر اعتماد تھا۔ شرمندگی، قلق، آزردگی سب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا اور ایک دن ختم ہو جاتا، اور ہر سوٹ گھنٹے کے بعد کے دوبارہ لہرانے پہ انسان کو لگتا ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے اس کے لہراتے وقت اس کا نظارہ ہماری آنکھ سے اوجھل ہوتا ہے، رنگ وہی رہتا ہے۔ اوکے اوکے کیا ہوتا ہے؟ جو شکایت ہے وہ کرو، جو مسئلہ ہے وہ بتاؤ۔ مجھے برا بھلا کہنا چاہتی ہو؟ کچھ دل میں ہے، سب کہو، موقع دیا ہے تمہیں۔ زد روشنیوں تلے بیٹھی ہوئی لڑکی نے نفی میں سلایا، مجھے کچھ نہیں کہنا، تم کہتے رہو، میں سن رہی ہوں۔ ذرا جلدی کہو، مجھے گھر جاتے ہوئے لیٹ ہو جائے گی۔ سینیا کے مشرق سے، اس کی معذرتوں سے، اس کے دیوے موقعوں سے لا تعلق تھی۔ چائے لا کر رکھی گئی اور پھر ویٹر پلٹ گیا۔ کیسیا اس کے سوالات کے جواب تیار کر کے آیا تھا، اپنے اعمال کے ہزار جسٹیفیکیشنز لایا تھا، لیکن یہاں نہ وہ کچھ پوچھ رہی تھی نہ الزام دے رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے یاسیا سے کچھ پوچھا، کیا ہم پہلے جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم پہلے کیسے تھے؟ اس کی آنکھوں میں سرخ بہری تھی۔ پہلے تو میری ہر غلط بات پہ مجھ سے لڑتی تھی، تم سے کچھ غلط کہہ دیتا تھا تو تم مجھ سے ناراض ہوتی تھی، تم ہنستی تھی، مجھے بھی ہنساتی تھی۔ تم نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ تم روتی تھی اور مجھے برا لگتا تھا، تمہارے پاس ایموشنز تھے، مجھے تمہاری ایموشنز واپس چاہیے۔ اوہ، بس اتنی سی بات ہے؟ وہ چہرے پہ سپاٹ تاثر لیا آگے کو ہوئی اور اپنا بازو کیس کے آگے کیا جو کونی کی جگہ سے ایک طرف مڑا ہوا تھا۔ یہ وہ بازو ہے جس پہ مجھے گولی لگی ہے۔ گولی لگنے سے پہلے پولیس کسٹڈی میں اس پہ کوئی زخم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب میں بنگلہ دیش آئی تو اسی بازو پہ انفیکشن ہو گیا، اور اس کے بعد اسے اپنی کلائی کیس کو دکھائی، وہاں کچھ نشانات تھے۔ میں نے یہاں کٹ مار کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ بے اختیار نگاہیں اٹھا کر کیس نے اسے دیکھا، ایسے جیسے وہ اس بات پہ یقین نہ کر سکتا ہو۔ وہ واقعی یقین نہیں کر پایا۔ اس کے بعد میرا بازو ٹھیک کرنے طریقے سے حرکت نہیں کر سکتا۔ شاید علاج سے ٹھیک ہو جاتا، لیکن میرے پاس سرجری کروانے کے پیسے اور کاغذات نہیں تھے، ہمت بھی شاید۔ کیس نے اس کی کلائی کے کٹس کو اپنی 2 انگلیوں سے چھوا، نرمی اور ملائمت سے، ایسے جیسے میں دعویٰ کر رہا ہو، تلافی کر رہا ہو۔ وہ دھیرے سے بے آواز کچھ بڑبڑایا تھا، آئی ایم سوری۔ کیا ایک دن میں ٹھیک ہو سکتا ہے کیس؟ اسے ٹھیک کر دو۔ میں اس سے بالکل پہلے کی طرح کام کروانا چاہتی ہوں، پہلے کی طرح سے حرکت دینا چاہتی ہوں، جسے تصاویریں لینے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس نے اپنی کلائی دور ہٹانی چاہی جب کیس نے اسے اپنے خط کی گرفت میں لیا، نظریں ان کٹس پہ رکھی تھی، جمی رہی۔ اسے ٹھیک کر سکتے ہو، ہاں یا نہ؟ اس کا لہجہ بلند ہوا۔ کیس کو تمام نشان آری کی طرح کاٹ رہے تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ دنیا کے بہترین ڈاکٹر سے تمہارا علاج کرواؤں میں، اور میں تمہارے لیے اپنے ایموشنز باہر لانے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتی۔ ترکی بترکی کہہ کر اس نے بات ختم کر دی اور اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اس نے انہیں نہیں دیکھا، وہ اپنا ہاتھ خالی دیکھ رہا تھا، جس میں کچھ دیر پہلے اس کا لمس تھا اور اب نہیں۔ کچھ دیر پہلے والا لمس اور یہ خالی ہاتھ، اس میں کوئی فرق نہیں تھا، سب ایک جیسا تھا، بے جان، بے حس اور سرد۔ وہ ماننا نہیں چاہتا تھا، لیکن واللہ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ ایسی تکلیف تو دل کو جلا کر خاک کر رہی تھی۔ اسے زینیا کو ملتجی نظروں سے دیکھا۔ مجھے ایک چانس دے دو، یعنی مجھے انکار اور اقرار کا حق بھی ہے؟ واہ، تم جو چاہتے ہو وہ کر لو کیس۔ میرے ساتھ زبردستی کرو، مجھے پاکستان واپس لے جاؤ، میرے شادی شدہ ہوتے ہوئے مجھ سے محبت کی بات کرو، یا پھر میرے گھر گھس کر آ جاؤ۔ میں بہت بے بس ہوں، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی، 2.5 سال پہلے بھی کچھ نہیں کر سکی، لیکن میں روز محشر تم سے حساب لوں گی، وہاں جہاں تمہاری اور میری طاقت کے اوپر ایک طاقت ہوگی، لا فانی طاقت۔ مجھ پہ پہلے ہی بڑے لوگوں کے حساب ہے، کم از کم تم تو ایسا نہ کہو۔ دل گرفتگی کے اعلیٰ مقام پہ تھا۔ میں باقیوں کے حساب دے دوں گا، کیونکہ ان کی طرف میرے بھی کہیں حساب نکلتے ہیں، تمہارے معاملے میں پکڑ ہو جائے گی یار۔ زینیا کو لگا تھا اس کی نگاہوں میں کوئی پانی سے چمکا ہو۔ کیس گمبھیروں سے واقعی ہٹ نظر آیا تھا۔
مجھے تم سے کوفت ہوتی ہے کیس، یہ واحد جذبہ ہے جو میں تمہارے لیے محسوس کرتی ہوں۔ اس کے چہرے کو دیکھتے چبا چبا کر بولا، وہ بس اسے دیکھ دیکھ رہ کر رہ گیا۔ کیا کہنا تھا، کیا جواب دینا تھا، سب ذہن میں محو ہوتا گیا۔ مجھے جانا ہے، اجازت ہے، یہ تم اس کے بدلے بھی مجھے دھمکاؤ گے؟ فرض کی اسٹرپ اپنے کندھے پہ درست کرتے ہوئے اس نے پوچھا، کیس چند لمحے اسے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا، ایسے جیسے اگر وہ چند منٹ وہاں مزید کھڑی رہی تو وہ بال جان بن جائے گی، کوئی ایسے بن کر اسے چمٹ جائے گی۔ 2 روز بعد وہ بیڈ پہ چٹ لیتا تھا۔ 2 دن ہوئے اور اس کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس رات کیفے کی اس ملاقات کے بعد اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ زینیا کو ایک اور مرتبہ بھی کال کر سکے۔ یکدم دل اچاٹ ہو گیا تھا، اس سے نہیں، اس کے رویے سے۔ کیس گمبھیر جان گیا تھا، اب یا تو اس کا لا تعلق رویہ رہے گا یا پھر کیس کا غیر انسانی رویہ۔ موبائل کے بجنے پہ اس کی خود ساختہ خاموشی میں ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ اس نے ہاتھ مارتے ہوئے موبائل تلاش کیا اور پھر چہرے کے سامنے کیا، ٹریجری کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ کیس نے کال اٹینڈ کر لی اور خود اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسکرین پہ نظر آنے والا اس کا چہرے پہ مسرتا تھا، براق بدمزہ ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں 3 دن سے تمہیں کال کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہے؟ مصروف تھا۔ مصروفیت کی نوعیت جان سکتا ہوں؟ کیونکہ ہماری سب سے بڑی مصروفیت کاروبار ہے جسے تم چھوڑ کر بھاگ گئے ہو۔ براق گرجا، فرانس جانا تھا تمہیں اور تم ڈھاکہ میں جھک مار رہے ہو۔ تمہاری محبت کے یہ رونے کب تک جھیلنے والے ہیں ہم؟ کیس نے ماتھا مسلا اور اسے کافی کی طلب ہونے لگی تھی۔ وہ 2 دن کا خالی میدہ اب عجیب اور راحت پیدا کر رہا تھا۔ اب کیا ہوا ہے وہ بھی بتا دو۔ براق بری طرح بیزار ہوا۔ اس سارے عرصے میں اس نے ہر شے چھوڑ کر کاروبار کا جنون بنا لیا تھا، اور اب اسے اس کاروبار سے کسی کی ذرا سی بھی غفلت خوفزدہ کر دیتی تھی۔ مشین بن کر رہ گئے تھے 2 ناکام عاشق۔ میں اس سے ملا تھا، اس نے سگار کا پیکٹ اٹھاتے ہوئے کہا، پھر شکل پہ کیوں پھٹکار برس رہی ہے؟ مل لیے تو اب خوش ہو جاؤ جیسے پہلے ہوتے تھے۔ نادانستگی میں براق نے اس کے کلیجے پہ وار کیا تھا۔ سگار کے پیکٹ سے ایک سگار نکالتے ہوئے اس کی رگیں پھول گئی۔ پہلے جیسا کچھ نہیں رہا۔ کیوں؟ اب وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ خیر وہ پہلے بھی تم سے نہیں کرتی تھی۔ اندازے لگاتا، خود سے رد کرتا، اور کافی محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دوسرے کی تکلیف پہ وہ آج کل یوں ہی خوش ہوتے تھے۔ کیا بدل گیا تھا؟ پتہ نہیں، اب بس وہ مجھے پہلے جیسی نہیں لگتی۔ سگار لبوں میں دبائے اس نے میز پہ پڑا لائٹر اٹھایا اور اسے شعلہ دکھایا۔ وقت گزر گیا ہے، تم اسے 2.5 سال بعد مل رہے ہو، اتنا تو ہوتا ہی ہے۔ اب تو تمہیں تیار رہنا چاہیے تھا کہ وہ تم سے لڑے گی، غصہ ہوگی، ڈر بھی سکتی ہے۔ کیا جواباً بس اسے دیکھتا رہا۔ براق نے غور کیا، اس کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ بہت دیر بعد جب وہ بولا تو اس کی آواز شکستہ تھی۔ وہ چند منٹ کے لیے مجھ سے ڈری تھی، مجھے اچھا لگا تھا، پھر اس کے بعد اس کے پاس میرے لیے کوئی ایموشنز نہیں رہے۔ وہ ڈر اور حیرانگی وقتی تھی، اس کی لا تعلقی، میں اس کی لا تعلقی کا کیا کروں؟ وہ ایسی نہیں تھی۔ میں نے زینیا سے محبت نہیں کی تھی، وہ بس میرے ساتھ ہوتی تھی تو مجھے سکون ملتا تھا۔ اسے دیکھتا ہوں تو دم گھٹ رہا ہے۔ انسان نہیں، ایک کھوکھلا جسم ملا ہے مجھے، میں ایک جسم کا کیا کروں؟ براق نے گہری سانس لی اور بے فکری سے اسے دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ ساری زندگی پیڑی ہے، فیلنگز آ ہی جائیں گی ایک دن۔ یہ سارا مرد کا کمال ہوتا ہے، کھوکھلے جسم کو انسان بنانا اسے آ ہی جاتا ہے، اور عورت کہاں زیادہ وقت ریزسٹ کر پاتی ہے۔ ایک دن دیکھنا تمہارے قدموں میں بیٹھی ہوگی۔ محبتیں مل جائیں تو احساسات کی پرواہ کون کرتا ہے؟ کیا اس کے گلے میں گلٹی سی بھر کر مات ہوں؟ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے اس نے وہ مستقبل دیکھا تھا جس میں زینیا حاکم کی حیثیت ایک روبوٹ کی سی تھی، اور اسے لگا وہ ایک پل بھی بھاری عذاب ہے۔ سگار کا دھواں اسے منظر پہ چھاتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ کھوکھلا وجود کسے چاہیے؟ کم از کم مجھے نہیں۔ اس پہ دسترس تب بھی تھی جب وہ پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی، تب بھی جب وہ جیل میں تھی، اور اس سے پہلے بھی کئی بار انگنت دفعہ۔ جو چیز مجھے اس سے چاہیے وہ کمفرٹ تھا۔ وہ واحد انسان تھی جو گردن اٹھا کر مجھ سے بات کر سکتی تھی، جو میرے غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی تھی، جسے میری پرواہ تھی۔ وہ نہیں کرے گی تو میں خود بھی نہیں کروں گا۔ میں کسی کو یہ نہیں سمجھا سکتا کہ وہ میرا پلس پوائنٹ ہے، اس کے بغیر میں -0 ہوں۔ کافی دیر تک براق چپ رہا۔ ہاں اسے دکھ نہیں ہوا تھا۔ آج کل اسے کسی کے لیے دکھ نہیں ہوتا تھا، اپنے لیے بھی نہیں۔ سب وقت کی بربادی تھی۔ کیا چاہتے ہو آپ؟ 2.5 سال قبل والی زینیا حاکم؟ سگار جل جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ فائدہ کوئی نہیں، اس کا نکاح ہو چکا ہے اور شوہر حیات ہے۔ اس کے اس کے پہلے شوہر کا بھی انتقال میرے ہاتھوں پہ درج ہے۔ ایک اور نشان صحیح، خود کو سیاہ کرتے جا رہے ہو، ایک دن تم اسے نظر آنا بند ہو جاؤ گے۔ اس نے مجھے کبھی دنیا کی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔
تم نے 2.5 سال اس کے بغیر گزارے ہیں، باقی کی زندگی بھی گزار سکتے ہو۔ آگ سے کھیلنا بند کر دو۔ 2.5 سال کس طرح گزارے ہیں یہ صرف میں جانتا ہوں۔ کم از کم اس زندگی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں تمہیں ضرور کوئی مشورہ دیتا اگر تم میرے دوست ہوتے۔ افسوس تم نہیں ہو، اس لیے ہیپی سفرنگ پارٹنر۔ سر میری سے کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ کیسے تھک کر موبائل ایک طرف ڈال دیا، پھر اٹھ کر کلوزٹ کی طرف گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سرمئی شرٹ پینٹ کے ساتھ گھنگریالے بال سیٹ کیے اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ اسے بس کوشش کرنی تھی۔ عورت زیادہ وقت ریزسٹ نہیں کر سکتی، کہیں نہ کہیں یہ بات اس کے دماغ میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ ان دنوں بنگلہ دیش میں جگہ جگہ احتجاج ہو رہے تھے۔ 1971 کے بعد بنگلہ دیش کے 1971 کے بعد بنگلہ دیش کے نظام میں کوٹا شامل ہو گیا تھا، جس میں سن 71 کے واقعات میں بقول بنگالیوں کے آزادی کے لیے لڑنے والے مجاہد کے خاندان کے لیے الگ کوٹا تھا، جن کے مطابق نسل در نسل ان کے خاندان کو نوکریاں مل رہی تھیں۔ مرحلہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی اور حکومت کے درمیان اب عوام کی تعداد ختم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ کوئٹہ کے مطابق 60% نوکریاں اور نشستیں مخصوص لوگوں کو مل رہی تھیں، جن کے خلاف احتجاج جاری تھا۔ یہ ان احتجاج کی شروعات تھی۔ اس کی گاڑی بھی ایسے ہی کسی احتجاج کے درمیان پھنس گئی تھی۔ پہلے 5 منٹ وہ تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا، پھر ڈرائیور کو پیسے تھما کر وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ جگہ جگہ لوگ بنگلہ دیش کا جھنڈا لیے کھڑے تھے۔ پولیس اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ راستہ بناتا کسی طرح سے اس سڑک سے نکل آیا، پیدل چلتے ہوئے اس بلڈنگ کے نیچے آ کر کھڑا ہوا جہاں زینیا کا گھر تھا۔ پھر وہ اسے کال ملانے لگا۔ موبائل بجنے کی آواز کہیں قریب سے آ رہی تھی۔ کیس نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس کی دائیں طرف کھڑی تھی، کیمرے کا بیگ کندھے پہ لٹک رہا تھا، موبائل فون ہاتھ میں۔ غروب ہوتی شام میں وہ تھکی ہاری لوٹی تھی۔ شکریہ، اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زینیا خاموش رہی۔ ایک بار پھر گارڈ کو پیسے دے کر چوری چھپے تمہارے گھر آنا پڑتا ہے، ایسا کبھی کیا نہیں نا، اس لیے برا لگتا ہے۔ اوکے، اس نے سر ہلا کر کہا۔ کیس نے لبوں سے مسکراہٹ جتا ہوئی۔ بات کرنی ہے، گھر لے کر چلو گی یا پھر کہیں بیٹھے؟ نہ میں گھر لے کر جانا چاہتی ہوں، نہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے باوجود اگر تم چاہو تو باہر چل سکتے ہیں۔ سد مہری برقرار رہی۔ گھر کیوں نہیں؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ شام کے ملک اندھیرے میں وہ دونوں کسی کہانی کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ گھٹن کا احساس بڑھ جائے گا اور میں اپنے گھر میں کسی ٹائر کو برداشت نہیں کر سکتی، زیر لب کہتی وہ اس کے سامنے سے گزر گئی۔ کیا اس کو حد تک کا احساس ہوا؟ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو ذلیل ہونا برداشت کریں، لیکن اس عورت کو مارجن دے لینے میں کبھی کبھار آڑے نہیں آتی تھی۔ اب آ رہی تھی، اب وہ حد سے بڑھ رہی تھی۔ احتجاج کی وجہ سے کئی سڑکیں بے تحاشا پرشور تھی، وہ کہیں بالکل خاموش سنسان۔ جس سڑک پہ وہ دونوں چل رہے تھے وہاں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ کہیں سے کوئی بلی گزر جاتی تو آہٹ پیدا ہوتی۔ تم میرے ساتھ ایسا رویہ کب تک رکھو گی؟ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی رویہ، کوئی تعلق سرے سے رکھنا ہی نہیں چاہتی۔ میں تمہاری جرت دیکھ کر حیران ہوں۔ تم نے اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا، پھر آفس میں اپنے باس کو گرین سگنل دیتی رہی، اس کے بعد تم میری آنکھ کے نیچے میرے بھائی سے پھر چلاتی رہی، اور اب ہی تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم میرے ساتھ یہ رویہ رکھو۔ وہ چلتے ہوئے گردن پھیر کر اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لہجے میں کاٹ تھی۔ سڑک کے کنارے لگے درختوں کے ساتھ چلتی وہ رک گئی۔ تم میں بھی ذرا بھی حیا نہیں ہے؟ زینیا چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ گیس کمبیر آج اندر تک سلگ کر رہ گیا۔ اس کا جی چاہا تھا وہ اس پہ لعنت بھیج کر واپس چلا جائے اور کچھ ایسا کرے کہ اس لڑکی کو واقعی اس کے قدموں میں آ کر بیٹھنا پڑے، لیکن اس نے ایک بار پھر ضبط کیا۔ دوبارہ میرے گھر کے آس پاس مت دکھائی دینا۔ تمہیں اگر کوئی بات کرنی ہو تو مجھے کال کر لینا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے خود بات شروع کی۔ کیوں؟ تم میری کال کا انتظار کرو گی؟ تمہیں ایسا لگتا ہے تو ایسا صحیح۔ تم آخری ثابت کیا کرنا چاہتی ہو آخر؟ اس نے زینیا کا بازو تیزی سے اپنی طرف موڑا، آنکھوں میں چنگاریاں تھیں اور گرفتانی۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح مجھے کولڈ شولڈرز دو گی اور میں ایک دن تم سے بیزار ہو کر یہاں سے خود چلا جاؤں گا؟ تم سے کسی قسم کی کوئی امید لگاؤں؟ وہ بھی اچھائی کی معذرت، مگر بے وقوفوں کی صف چھوڑ دی ہے میں نے۔ وہ اسی طرح بے رخی سے بولی۔ کیس نے اسی طرح اس کے بازو پہ گرفت بڑھاتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا، اتنا کہ وہ اب اس کی آنکھوں میں قہر دیکھ سکتی تھی۔ مجھے اتنا آزماؤ جتنا میں بعد میں تم برداشت کر سکو۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ تم ڈیزرو کرتی تھی، اور تمہیں دعائیں دوں کہ تمہیں زندہ چھوڑا، اور نہ تم جیسی عورتوں کی جگہ قبروں میں ہے، ورنہ
یا پھر گھر میں مردوں کے قدموں میں؟ تم جیسیوں کو بغیر عزت کے گھر میں رکھا جاتا ہے صرف ضرورت کے تحت۔ اپنے ہر لفظ کے ساتھ اس کی گرفت سخت ہو رہی تھی، اتنی کہ زینیا کو اپنا بازو چلتا محسوس ہوا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اس لیے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گیا ہوں، ورنہ کسی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارا خاندان بہت سکون سے رہ رہا ہے، تمہارا وہ سو کالڈ شوہر ہر روز کسی نئی عورت کے ساتھ نظر آتا ہے، صرف مجھے پرواہ ہے تمہاری۔ کم از کم وہ اس طرح کسی عورت کا بازو پکڑ کر اپنی طاقت نہیں دکھاتا ہوگا۔ بغیر چلائے، بغیر کسی شور کے اس نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھ پہ میری ذات پہ بات کرنے کی عادت اور اجازت ہے تمہیں، لیکن اگر تم نے میرے شوہر کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو تم ابھی مجھے اچھے سے نہیں جانتے ہو۔ غصہ، تپش، حساسیت، وفا، اس کے پاس تو ہر ایک جذبہ تھا، ہاں مگر کیس گمبھیر کے لیے نہیں۔ اس کا دل شل ہوا، دنیا کا بازو چھوڑ کر وہ فاصلے پہ ہوا۔ جنم میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے وہ بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیس بے بس سے اسے دیکھتا رہا، اور زینیا اس سے جیسے جذبات چھو کر بھی نہ گزرے ہوں۔ کوفت، بیزاری، اکتاہٹ، کیس کی موجودگی کو وہ ان تین لفظوں میں سمیٹ سکتی تھی۔ تم جانتی ہو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ میں نے تم سے محبت کر لی، پتہ نہیں کیوں کر لی۔ وہ سڑک کنارے رکھی بینچ پہ بیٹھ گیا، سر کو ہاتھوں سے گرا لیا۔ اسے ہرٹ کرتا تھا تو گلٹ ہوتا تھا، وہ دور جاتی تھی تو برداشت نہیں ہوتا تھا، محبت اسے مجبور کر چکی تھی تو پہلے، پھر میں تمہارا عادی ہو گیا۔ تم نے دعائیں کی تھی نا کہ وہ اللہ عبداللہ کا دل تمہارے لیے پلٹ دے، اسے پلٹ دیا لیکن غلط وقت پہ۔ تم بہت دور جا چکی تھی۔ کئی لمحے گردن چکائے، حلق میں اٹکتے آنسوؤں کے گولے کو نظر انداز کرتے ہوئے بیٹھا رہا۔ پھر جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے بت بنی کھڑی تھی۔ کیس گمبھیر نے اپنے بال دونوں مٹھیوں میں بھر لیے، دانتوں پہ دانت جما کر ضبط کیا، مگر آنسوؤں کے کچھ قطرے بلا اجازت اس کی آنکھوں سے گر پڑے۔ یہ بے رخی یہ اس کی برداشت سے زیادہ تھی، بہت زیادہ۔ آنکھیں رگڑ کر اس نے زینیا کو دیکھا۔ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ میری محبت کیوں نظر نہیں آتی تمہیں؟ وہ اسے دیکھتی رہی، جواب نہیں دیا، ایسے جیسے کیس وہاں ہو ہی نہیں۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کیا، چند لمبے گہرے سانس لیے، پھر جب اسے دیکھا تو نگاہوں میں نرمی تھی، بے بسی تھی۔ وہ ایسے دوراہے پہ تھا جہاں سے کوئی واپسی ممکن نہیں تھی۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، بتانا چاہیے تھا، اتنی دیر بھوکا رہنا اچھا نہیں ہے۔ آنکھیں رگڑ کے صاف کرتے ہوئے وہ اٹھا اور اس کے سامنے آگے نکل گیا۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ دوسری ملاقات میں بھی اسے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ اسے تب بھی زینیا کو گھر چھوڑا تھا جب اسے بلاج کی موت کا پتہ چلا تھا، اور آج تو کیس گمبھیر اپنے دل کے جنازے کو برطرف کیے اب اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ محبوب کے مسئلے تھے تو چاہنے والے کے فرائض بھی تھے، اور اس نے فرائض اچھا ہمیشہ نبھائے تھے۔